ख़वातीन व हज़रात, आज की इस नशिस्त में हम आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं। तो आज की नशिस्त में जो हम गुफ्तगू करने वाले हैं, हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो एतराज़ करते हैं कि अगर यीशु मसीह यहोवा हैं तो यहोवा फिर औरत से पैदा कैसे हो सकते हैं। पहली बात फिर यह है कि यहोवा कभी मर नहीं सकते। फिर यहोवा जो है वो कभी खाना नहीं खा सकता, उन्हें नींद नहीं आ सकती। तो इसके अलावा जो है खुदा जो है यहोवा, उसको किसी किस्म की हाजत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे साथ फिर से हमारे मेहमान जो हैं वो साथ मुंसलिक हैं, शराज भाई, पास्टर रहमत साहब और पास्टर कामरान कैनन साहब। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं पास्टर कामरान कैनन साहब को मौदू करता हूँ कि वो ज़रा इन सवालात के ऊपर बातचीत करें। तो पहला सवाल जो हम डिस्कस करेंगे कि जो दोस्त एतराज़ करते हैं कि खुदा एक औरत से कैसे पैदा होता है। तो सवाल ये है कि क्या खुदा की इलोहियत में कोई कमी आ जाती है, या इन लोगों के नज़दीक क्या एतराज़ है। जी कामरान भाई। जी, थैंक यू जोसेफ भाई। और मैं तमाम सुनने वालों को यहोवा यीशु मसीह में सलाम कहता हूँ। जोसेफ भाई, यहाँ पे बहुत अच्छी बातें आपने कही और सवाल भी बहुत अच्छा है। लेकिन अब ये देखें कि हम उस खुदावंद खुदा को अपने नजरिए से देखते हैं। हम खुद से पैरामीटर सेट कर लेते हैं कि ये खुदा कर सकता है और ये खुदा नहीं कर सकता। मतलब हम खुदा के खुदा बन जाते हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि खुदा ये कर ही नहीं सकता और खुदा ये कर सकता है। मतलब कि अगर वो खुदा हमारी सोच और हमारी मर्जी के मुताबिक जैसा हम सोचते हैं कि वो ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता, तो वो तो फिर महदूद खुदा हो गया ना। वो तो कुछ भी कर सकता है, जैसा चाहे वो कर सकता है। उसके पास हर बात हर चीज का इख्तियार है। अब रही बात ये कि खुदावंद यीशु मसीह का मुकद्दसा मरियम से पैदा होना जो है, उसकी वजह क्या है। तो दर हकीकत वो हमें बाइबल मुकद्दस ही से समझ आ जाती है कि वहां पर अबलीस जो है, उसने अगर मेरी रहनुमाई के लिए हवाला अगर लगाएं, जहाँ पे खतूत में है, मैं बल्कि एक मिनट, एक जगह पर जो है वो इबारत में कहा गया है कि आदम जो है ना वो नहीं बहका, बल्कि कौन फरेब खा के उसके बहकावे में फंस गई है, औरत। अब मैं ये इबारत देखने की कोशिश करता हूँ। और किसी भी बजाय तो जो करते हैं। जी जी। जी, थैंक यू जोसेफ भाई। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप पहला तिमोथियस, उसका 2 बाब 13, 14 और 15 आयत जो है ना, ये जरा अगर आप लोगों के लिए लगा दें, ताकि जब मैं पढ़ूं तो वो इसे देख भी सकें। तो हम यहाँ पर बड़ी बगौर देखेंगे कि यहाँ पर आ, 13, 14 और 15 आयत में कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा। और आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई, लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी, बशर्तिया वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहें। आमीन। अब यहाँ पर खुदा का कलाम जो है वजाहत से बता रहा है आदम और हवा के बारे में, कि पहले आदम बनाया गया था, बाद में हवा। लेकिन आदम ने फरेब नहीं खाया। मतलब कि जो अबलीस है, वो शैतान पहले बहुत कोशिशें कर चुका आदम पर, लेकिन आदम को वो बहका नहीं सका। लेकिन जब हवा यानी औरत तख्लीक हुई है, और उसने फिर किस पर कोशिश की है? औरत पर। और औरत उसका फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई है। अब जब वो गुनाह में पड़ गई है तो हम सर, अगर आप पैदाइश 3 बाब अगर लगा दें तो
پیدائش کی کتاب اس کا تیسرا باب، جہاں پہ جو ہے ابلیس شروع میں ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس نے سارا بہکانے کا کام کر لیا ہے، اور وہ وہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ، جی، تو اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ سانپ پل دستی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ اچھا، یہ جو باتیں اور ترجمے اور تفسیریں بدلنے کا کام آج چاہے دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر خدا کی کتاب کے ساتھ جو کر رہے ہیں، جیسے یہوہ وٹنس والے بہت بخوبی کرتے ہیں، یا اسلامی لوگ بھی کئی سی جگہ پر جو ہے ترجمہ کر، کیونکہ اصل متن کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کی تفسیر کو، اس کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں ابلیس نے یعنی شیطان نے بھی وہی کام کیا ہے، خدا نے جو بات نہیں کہی نا اس کو بدل کے گھما کے ذرا ہوا سے پوچھ رہا ہے، عورت سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں سب درختوں کا، جبکہ سب درختوں کا تو منع ہی نہیں کیا۔ اب عورت نے اسے صحیح جواب دیا ہے، عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اب یہاں پہ کس چلاکی کے ساتھ جو ہے ایک خواہش اس کے اندر ڈال دی ہے، ایک جو جس میں خواہش میں انسان پھنس کے جو ہے نا وہ آزمایا جاتا ہے نا، یہاں پہ بھی ہوا کے آگے وہ آزمائش پیدا کر دی ہے، وہ خواہش پیدا کر دی ہے کہ اگر تو یہ پھل کھائے گی نا تو مرے گی نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کی مانند ہو جائے گی، خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ اب وہ تخلیق ہوا انسان کے سوچ رہا ہو جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی مانند ہو جاؤں گی۔ اس نے پھر غور کیا جب درخت پر اور اس کے پھل پر، تو اس نے کہا یہ پھل جو ہے نا وہ دیکھنے میں بڑا خوشنما نظر آتا ہے، تو اس نے اسے لیا ہے اور اسے کھایا ہے اور اپنے شوہر کو بھی کھلایا ہے۔ لیکن اب یہ بات جب ہوئی ہے تو خدا سے تو کچھ بھی چھپا نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح وہاں پر جب باغ عدن کے اندر ٹھنڈے پہر میں ملنے آیا کرتے ہیں آدم کے پاس اور ان سے باتیں کیا کرتے ہیں، تو وہ پھر اسی معمول کے تحت جو ہے وہ دوبارہ آئے ہیں، 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی۔ مطلب یہ کوئی ایک دفعہ کی بات نہیں تھی، کنٹینیوسلی ریگولرلی طور پر خداوند جو ہے وہ باغ میں آیا کرتے تھے، اور اس کی آواز جو ہے آدم نے سنی ہے، ہوا نے سنی ہے، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا ہے۔ اب چھپایا کس سے جاتا ہے؟ اس ہستی سے جو کہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، جو آپ کو نہیں دکھائی دیتی نا اس سے آپ اپنے آپ کو کبھی چھپا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب یہاں پہ سزا دی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا ہے، تو خداون کہتا ہے کہ بھائی یہ آدم کیا کیا ہے؟ تو آدم نے عورت پر الزام ڈال دیا ہے، عورت نے جو ہے وہ سانپ پہ الزام ڈال دیا ہے۔ تو اب جب خدا جو ہے سزا دینے لگتا ہے تو ہم 14ویں آیت سے دیکھیں گے، تو وہاں لکھا ہے اور خداون خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو اب سب چھپایوں اور دشتی جانوروں میں ملاعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ آمین۔ اب یہاں پر جو ہے خداوند یسوع مسیح جو وہاں پر باغ عدن میں آدم اور ہوا کے پاس ملنے آیا کرتے تھے نا، تو انہوں نے آغاز بھی شیطان ہی سے کیا ہے سزا دینے کا، اور سزا کیا دی ہے کہ تو سمجھ رہا ہے یہ عورت جس کو تو نے بہکا لیا ہے، دیکھ اسی کی نسل آئے گی اور وہ تو اس کی ایڑی پر جو نا کاٹے گا۔ یہ کسی فرد واحد کی بات ہو رہی ہے، جمع کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ایک آئے گا جس کی ایڑی پر تو کاٹے گا،
اور وہ کس کی نسل سے ہوگا؟ عورت کی نسل، جبکہ ہم جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر ہم انسان جو ہے ان کا نسب نامہ یا ان کی نسل جو ہے وہ مرد سے کہلاتی ہے، نہ کہ عورت سے۔ لیکن یہ عورت سے آنے والا جو ہے نا یہ کوئی ہوگا، اور جو آئے گا وہ تیرے سر کو کچلے گا ایکچولی، جس کی تو ایڑی پہ کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ تو اب وہ خداوند یسوع مسیح جب یہاں پر کہہ رہے ہیں نا وہ تیموتھیوس کے خط میں کہ وہاں پر جو ہے نا وہ فریب کھا کے پھنس گئی ہے، تو اب فریب کھا کے جب پھنس گئی ہے تو اس نے گناہ میں پڑ گئی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی۔ اب کون اولاد ہونے سے نجات پائے گی؟ وہ عورت جو اس ایک عورت کی وجہ سے تمام عورتوں کے اوپر غلامی کا ٹھپا لگ گیا ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب میں، ابھی میں نے سانپ کی جو سزا پڑھی ہے اس سے آگے پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ میں تیرے درد، عورت کو کہہ رہے ہیں، میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، اور تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، اور تیری رغبت تیرے شوہر کی جانب ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اب اس باعث کہ اس نے فریب میں آ گئی ہے اور گناہ کی ہے، اور اپنے ہم سفر کو، اپنے شوہر کو بھی اس گناہ میں مبتلا کر دیا ہے۔ عورت کو یہ سزا مل گئی ہے کہ اب یہ مرد جو ہے نا تجھ پر حکومت کرے گا، مطلب تو اس کی اب متحدی کے اندر، اس کی محکومیت کے اندر، اس کی غلامی کے اندر رہے گی۔ تو لیکن اب یہاں پر پہلا تیموتھیوس 2:15 جب پڑھتے ہیں نا تو وہ کہہ رہا ہے لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی۔ اب نجات کس سے پائے گی؟ اس گناہ سے جس پر وہ عورت کو بہکا پایا تھا، اس گناہ کے سبب سے جس سے اسے فریب دیا تھا، اس گناہ پر جو ہے اس کی نسل غالب آئے گی، وہ اولاد جو اس سے پیدا ہوگی وہ غالب آئے گی، تو یہ نجات پائے گی۔ اور اس کے بعد، اس نجات کے بعد تمام عورتیں بھی جو ہیں وہ ایمان، محبت اور پاکیزگی اور پرہیزگاری میں اگر قائم رہیں گی تو وہ اس نجات کو حاصل کرتی رہیں گی۔ اب یہ سوچتے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیسے عورت سے پیدا ہو کے آ گئے؟ او بھائی وہاں پہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے لیے ایک مقدس، اب وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اس جسم کو، اس بدن کو وہ کہہ رہا ہے کہ تیار کیا ہے، جس میں آئے گا کون؟ میں آؤں گا۔ ایکچول میں ابلیس دعوے دار ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مقابلے کا، وہ کسی دوسرے کا مقابلہ سر اگر آپ لگائیں یسایہ 14واں باب اور اس کی 12 آیت کو لگائیں ذرا، یسایہ 14 باب اور اس کی 12ویں آیت میں جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ابلیس جو ہے نا وہ مخالف کس کا ہے؟ ہم انسانوں سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اسے، ہم انسانوں کا وہ کیوں مخالف ہوگا؟ در حقیقت اس کا مقابلہ ہم انسان جو ہے نا، جیسے دو ٹیمیں فٹ بال کھیلتی ہیں نا، ہم انسان وہ فٹ بال ہے ایکچوئل کے اندر۔ یا یسایہ 14 اور اس کی 12 آیت میں کچھ یوں مرکوم ہے، سر لگا دیا آپ نے؟ جی جی تو میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا۔ اب مقابلہ کس کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ خدا کے ساتھ، اور وہ خدا کون سا خدا ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ لکھا اور میں شمالی اطراف میں جمائد کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالی کی مانند ہوں گا۔ اب یہاں پر آپ سن لیں، یہی بات اس نے جو کہا ہے کہ تو خدا کی مانند ہوگی، یہ بات جو اس کے اپنے اندر پل رہی تھی نا کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، اور وہ کس خدا تعالیٰ کی مانند؟ خداوند یسوع مسیح کا مقابلہ کرا، اور یہی بات اس نے ہوا کو بہکانے کے لیے کہی ہے کہ جب تم یہ پھل کھاؤ گے تو مرو گے نہیں بلکہ خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ اب جو اس کی آرزو ہے
اب جو ابلیس کی خواہش ہے، وہ ابلیس ہم انسانوں کے ذریعے سے خدا کو چیلنج بھی کرتا ہے، خدا کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھ یہ انسان جن کو تو نے تخلیق کیا ہے، چاہے اس کے اندر نبی آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، رسول آئے ہیں، کوئی بھی آ جائے، میں سب کو بہکا سکتا ہوں اور سب تیرا انکار کریں گے۔ جو دنیا کا نظام ہے، جو شریعت ہے، اچھا اب یہ شریعت جو ہے نا، ہم دیکھیں تو شریعت سے خدا کو یا ہم انسانوں کو کب اور کیا فائدہ ہوا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وجہ کیا؟ کہ ایکچول میں یہ شریعت جو ہے وہ گناہ کا زور ہے۔ اب وہ جتنے شریعت کے احکام ہیں، ہم انسان تو اس پہ پورے اتر ہی نہیں سکتے تھے۔ جب ہم اتر ہی نہیں سکتے تھے تو خداوند ہمیں ایسی چکی میں ڈالا کیوں ہے آپ نے کہ ہم اس پہ پورے ہی نہیں اتر سکتے تھے؟ ہمیں ایسی ہستی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جو شیطان ہے، جس سے ہم فانی اور خاکی انسان مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، تو ہمیں اس کے مقابلے میں کھڑا کیوں کیا تھا؟ ایکچول میں خدا نے جب یہ گمنڈ اور یہ فخر جو ابلیس کے اندر خداوند یسوع مسیح کے لیے آیا تھا، جسے اس نے زمین پر پٹک دیا تھا۔ اب زمین کس کو کہتے ہیں؟ یہ ڈسٹ کو، اس خاک کو زمین کہتے ہیں، اس مٹی کو زمین کہتے ہیں۔ اب جس زمین پر وہ پٹکا گیا ہے نا، تو خداوند نے اس زمین ہی سے انسان کو خلق کیا ہے اور اس کو موقع دیا ہے، کس کو؟ شیطان کو، کہ تو اپنا پورا زور دکھا لے۔ لیکن اس مٹی میں جس سے میں نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور اس میں بہترین انسانوں کو بھی تو نے بہکا لیا ہے نا، اسی کے اندر، اسی کے بنے ہوئے جسم کے اندر میں آؤں گا، میں مجسم ہو کر آؤں گا اور میں تیرے سر کو کچلوں گا۔ تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، تو ہر طرح سے مجھ پر کوشش کر لے گا کہ میں تیرے ظلم سے، دنیا کے بنے بنائے نظام کے اندر جس چیز میں تو انسانوں کو الجھا کے پھنساتا ہے، تو مجھے بھی کوشش کرے گا، لیکن میں اس کے باعث اس گناہ کو، اس خطا کو نہیں کروں گا۔ اب خداوند یسوع مسیح تو جانتا ہے نجات کا نظام کیسے تھا۔ اب جب ہم مفت میں بیچے گئے ہیں، یہ بھی ایک عبارت ہے سر، آئی تھنک سو کہ میں آپ سے بتاتا ہوں، یسایہ ہی کا صحیفہ ہے، اس میں آم، مفت، جی سر، یسایہ 52 کی تیسری آیت ہے، یہ لگائیے گا ذرا، یسایہ 52 اس کی تیسری آیت ہے۔ جی یہاں پر آپ لوگ ضرور دیکھیں، میں پڑھوں گا آپ سب کے لیے۔ یسایہ 52 باپ ہے، اس کا 52 چیپٹر ہے، اور اس کی سیکنڈ ورس ہے، دوسری آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے، یعنی یہوہ یوں فرماتا ہے کہ تم مفت بیچے گئے ہو۔ مفت بیچے گئے ہو مطلب کہ ہم شیطان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے، ہمیں تو شیطان کا پورا زور دیکھنے کے لیے خدا نے جو ہے نا اس کے آگے پیش کر دیا ہے کہ لے۔ اب ایوب جو ہے نا، ایوب جو تھا کامل تھا، اور اس کے بارے میں خداوند شیطان کے آگے دعوے دار ہے کہ کیا تو نے میرے بندہ ایوب پر نگاہ کی ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے اس پر تو تیرے کرم کی نگاہ ہے، تو نے اس کے گرد باڑ لگا رکھی ہے، ذرا اس کو چھو ہی دیے تو کیا وہ تیرا انکار نہیں کرے گا؟ اب وہاں پہ ایوب کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، ایکچول میں ایوب کو شیطان کی خواہش کے اوپر شیطان کے سپرد کیا گیا ہے کہ شیطان اپنا پورا زور لگا کر دیکھ لے۔ اور یہی بات خداوند یسوع مسیح نے پطرس رسول کو بھی کہی ہے کہ اے پطرس، شیطان نے تمہیں مجھ سے مانگ لیا ہے کہ گیہوں کی طرح پھٹکے۔ اب یہاں پر جو ہے نا، یہ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ میں ہر طرح کے انسان کو بہکا سکتا ہوں، ہم مفت بیچے گئے ہیں۔ جب ہم مفت بیچے گئے ہیں تو ہمیں آزاد بھی تو پھر جو ہے ہمیں کوئی قیمت ادا نہ کرنی پڑے، ہم تو کوئی شریعت کو پورا کر ہی نہیں سکتے، تو ہم آزاد کیسے ہوں گے؟ اس کی قیمت یسوع مسیح نے آزاد کی، لکھا ہے اور تم بے زر ہی آزاد کیے جاؤ گے، یعنی کہ ہمیں اس کے لیے
किसी तरह का कोई जतन नहीं करना पड़ेगा, हमें उसके लिए कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि कीमत अदा यीशु ने आके किया अपना फिदिया देकर। और हमें सिर्फ यीशु के यहोवा होने का इकरार करना है और उसके उस फिदिये का इकरार करना है। दैट्स ऑल, हम नजात पा जाएंगे। ये प्रोग्राम था जो पूरा करना था। और उस जिस्म में आए बगैर, जो कि मुकद्दसा मरियम से, अगर जिस्म, वो तो ये जानता है कि जिस्म खुदावन यीशु मसीह के लिए कोई नई चीज नहीं है। शैतान बागे अदन में भी जानता है कि वहां पे भी यीशु मसीह है। बाप इब्राहिम के पास जब मिलने आया, वहां पे के शैतान नहीं जानता कि वहां पे सदूम मूरा को गुमराह करके रखा हुआ है। तो वो नहीं जानता कि इस पे आग और गंधक कौन बरसा रहा है, और वहां पे आदम के, वो ये इब्राहिम के पास मिलने कौन आया है, वहां पे यकूब के पास मिलने कौन आया है, वहां मूसा के पास मिलने कौन आया है, वो सब जानता है। लेकिन वो ये चैलेंज करता है कि ये तेरा जलाली रूप है जिसका मैं मुकाबला नहीं कर सकता। जिस तरह से ये दुनिया के आम इंसान एक प्रोसेस के तहत पैदा होकर आते हैं और उनको इस दुनिया के तमाम चीजों के चैलेंज भी इसमें से गुजरना पड़ता है, जिस पर मैं उनको बहका लेता हूं, जिसमें मैं उनको फरेब दे के फंसा लेता हूं, चाहे वो ख्वाहिशों के बायस हो, चाहे वो तकलीफों के बायस हो, चाहे वो दुखों के बायस हो, किसी भी तरह से मैं फंसा लेता हूं। अगर तू भी इस तरह आए तो मैं तुझे भी नहीं, मैं तुझ पे भी गाल। तो यीशु मसीह आए हैं ना, तो जब वो फाके के लिए गए हैं, तो वहां पे उसने कोशिश की है। सबसे पहले रोटी भूख की वजह से, हम इस पेट की भूख की वजह से, हम इंसान, जब हम या हमारी औलाद भूखी होती है ना, तो हम पता नहीं, जो गुनाह हम नहीं करना चाहते कई बार वो भी हमसे हो जाते। फिर उसके बाद अगर वहां से हम बच जाते हैं, तो वो हमें हमारी जान की हलाकत का डर डाल देता है। जब हमारे ऊपर जान की हलाकत का डर होता है ना, कि हमारे बच्चे या हम, हमें कोई जो है ना गन पॉइंट पे रख ले और किसी और हमें हमसे कुछ करवाए, तो हम फिर कोई ना कोई खता और गुनाह कर जाते हैं। अगर तब भी नहीं, तो हमें किसी लालच में गुमराह कर देता है, तो हम किसी लालच में गुमराह होकर पता नहीं किस तरह के गुनाह कर जाते हैं। ये सारी ट्राइयां, ये सारी कोशिशें अबलीस ने खुदा यीशु मसीह पर की है। ला महाला उसने, जो अपनों में, जब हम अपने घर वालों में आते हैं और हमारे घर वाले जब हमारी इज्जत नहीं करते ना, तो हमें बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हमें अपने घर वालों पे बड़ा फख्र होता है। और वहां पे खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अपनों में आया और अपनों ने मुझे कबूल ही नहीं किया। कैसा जबरदस्त काम कर रहा है इब्लीस यीशु मसीह के साथ। लेकिन यीशु मसीह किसी बात की वजह से वो उसकी उस बहकावे में नहीं आ रहे कि वो इस पर कोई ऐसा रिएक्ट करें जो गुनाह वाला रिएक्ट हो। वहां पर फकी फरीसी किस तरीके से कर रहे हैं, यीशु मसीह को कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है, कैसे यीशु मसीह पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कैसे उन पे तोहमतें लगाकर उनको मारा कूटा जा रहा है, सब कुछ कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने उन सब को, जिन्होंने यीशु मसीह के साथ हर तरह की बात, हर तरह का कुफर और हर तरह का जुल्म किया है, उनके लिए अबलीस का फिर सर कुचला गया। यीशु मसीह कहते हैं, अय बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अबलीस फिर शर्मिंदा हो गया। तो एक्चुअल में खुदावंद के जिस्म में आए बगैर नजात का काम मुमकिन ही नहीं है। और जब वो उस जिस्म में मुजस्सम होकर आया है, तो वहां पर उस जिस्म के हमने यहोवा होने का भी इकरार करना है, उस जिस्म के उस फिदिये का भी इकरार करना है, उस जिस्म के दफन होने और फिर जी उठने का भी इकरार करना है। अब हम ये कहें कि जी वो जो है मर ही नहीं सकता, और वो, तो मेरे ख्याल से सर, वो हवाला अगर लगाएं जहाँ पे खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम इस हैकल को ढा दो, तो मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। एक्चुअल में यीशु मसीह वो अपने बदन की बाबत कह रहे हैं। सर, ये हवाला लगा सकते हैं, जरा देखिएगा कहाँ पर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है जुबानी। 24 बाप है, मत्ती 24 बाप। हाँ जी, मत्ती 24 बाब को हम खोल लेते हैं। मत्ती की अंजील 24 बाब। जी, यूहन्ना 2 की 19 में है, तो स्क्रीन पर मैं लगा देता यूहन्ना, अच्छा सर, ये लगा भी दीजिएगा, यूहन्ना हूँ। जी 2 की 19। जी, वाजिद साहब कीजिए बात आप।
جی سر، یہاں پہ لکھا ہے یوحنا 2:19 میں، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا۔ پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس کے قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ آمین۔ اب یسوع مسیح وہاں پر کس کی بابت کہہ رہے ہیں کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو؟ کہ مطلب مجھے تم جو سوچتے ہو کہ قتل کر دو گے، مار دو گے، تو میں پھر اس جسم کو جو ہے زندہ کر دوں گا۔ تو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو زندہ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو گے تو میں اسے تیسرے دن پھر اٹھا کھڑا کروں گا۔ اور واقعی وہ تیسرے دن پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ایک اور عبارت بھی ہے، شاید یوحنا کی انجیل ہی میں ہے کہ جی یوحنا کی انجیل 10 باب، سر لگائیے گا، یوحنا کی انجیل 10 باب اور اس کی 17-18 آیت ہے جسے میں پڑھوں گا۔ یہاں پر بھی دیکھیے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مر گیا تھا تو وہ زندہ کیسے ہوا، تو یقیناً آپ یہاں پر دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ یہ جو مقدس ہے اپنے بدن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کو تم مار دو گے تو میں اسے پھر زندہ کر لوں گا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ، یہ جی لگا دیا ہے، یوحنا 10 باب اس کی 17 آیت سے پڑھوں گا۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کس جان کی بات کر رہے ہیں؟ یہ زندگی، اس جسم کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جسم، یہ زندگی جو میں دیتا ہوں، جان جو میں دیتا ہوں، اسے پھر لے لوں۔ اس لیے باپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں۔ کوئی میں سب آ گیا، خدا باپ بھی۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ کس کو دیتا ہوں؟ باپ کو۔ خداوند یسوع مسیح نے اینڈ میں سر جھکا کر کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ کوئی نہیں چھینتا یسوع مسیح کو۔ تو یہاں پہ وہی بات یسوع مسیح نے صلیب یا اس موت سے پہلے کہہ دی ہے کہ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ آمین۔ تو اب جب یہ باتیں کہہ رہے ہیں نا، تو پھر یہودیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یہ باتیں کہہ کر اپنے آپ کو خدا بتا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے ان چیزوں کو ہم دیکھیں تو ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن چلیں، میرے باقی دوست بھی ساتھ میں ہیں، میں انہیں بھی موقع دینا چاہوں گا، وہ بیچ میں ضرور اپنی رائے کا، اپنے تحقیق کا بھی اظہار کریں۔ جی جوزف بھائی، رحمت بھائی، آپ بھی ضرور، میں بیچ بیچ میں پھر آپ کے ساتھ جو ہے گفتگو میں شامل ہوتا رہوں گا۔ شکریہ۔ جی شکریہ بہت کامران بھائی آپ کی ان پٹ کے لیے۔ اچھا، تو ابھی مزید تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ خدا عورت سے پیدا کیوں ہوا۔ پہلی بات یہ، اگر عورت سے پیدا ہو گیا تو کیا اس کی الوہیت میں جو ہے وہ کچھ کمی آ گئی ہے، خدا کی الوہیت میں کچھ کمی آ گئی ہے؟ تو اس بات پر تھوڑا سا اور گفتگو کرتے ہیں، اس کو تھوڑا گہرائی سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں، تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ سمجھ پائیں۔ تو رحمت بھائی، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، آپ تھوڑا سا مائکروفون دور کر لیجئے تھوڑا سا۔ میں بہت دور ہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آواز ابھی؟ جی ٹھیک ہے، کیجئے بات، آپ کیجئے۔ ہاں ٹھیک۔ اچھا، آپ نے یہ سوال بڑا اچھا کیا ہے۔ اب ہم ایک حوالہ دیکھیں گے تو وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا۔ پہلا تموتیس ہے اور اس کا 3 باپ اور اس کی 16 آیت ہے۔ تو میں
पूरा हवाला नहीं, मैं जो मेरा मौजू है हम उस पे चलेंगे। तो हम वहाँ जो लिखा है कि वो जो फरिश्तों को दिखाई दिया, सबसे पहले हमने देखना है कि वो फरिश्तों को वो दिखाई क्यों दिया। वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जिस्म में जाहिर कौन, वो, अब वो कौन है। अब हमें ये इसकी तलाश करेंगे कि वो कौन है जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज और फरिश्तों को दिखाई दी। ठीक है। अच्छा, पहले खुदा को फरिश्ते देख नहीं थे सकते, और उसका हवाला हमें खुदा के कलाम में से नजर आता है। जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं तो यशायाह की किताब में से, तो फरिश्ते क्यों नहीं थे देख सकते कि ये कौन आ रहा है, और क्यों जरूरत पड़ गई फरिश्तों को भी। और ये हवाला हमें मिलेगा यशायाह और उसका छठा बाब और उसकी चौथी आयत में है कि फरिश्ते, छह उनके पाँव थे और छह हाथ थे, और दो से अपने मुंह दापते थे और दो से पैर और दो से उड़ते। इसका मतलब है कि खुदा को नहीं थे देख सकते। और जब ये वो जो जिस्म में जाहिर हुआ है, उसको इन लोगों ने कब देखा। हम जब देखते हैं खुदा के कलाम में से तो हमें मिलता है, जाके लूका की अंजील में से हमें इसका वाक्य मिलता है, दूसरा बाप है और उसकी 8, और जब हम नीचे चलेंगे आयतों को पढ़ेंगे तो वहां हमें ये सारा मिलता है कि फरिश्ते उस वक्त खुशी मना रहे थे कि हमें इससे गर्ज नहीं है कि ये वही खुदा है, ये बच्चे की शक्ल में आ गया है, जिस्म लेकर आ गया है, ये छोटा बच्चा। उनको गर्ज नहीं थी, वो खुशी मना रहे थे कि जिसको हम देख नहीं थे सकते, आज हमने उसको रू बेरू देख लिया है। पहले तो हम इसे देख नहीं थे सकते। फरिश्तों को सबसे ज्यादा पता था कि ये क्या मंसूबा बन रहा है जमीन पर जाने के लिए, जमीन पर आने के लिए। फरिश्तों से ज्यादा किसी को पता नहीं था, इसलिए फरिश्ते यहाँ खुशी बना रहे हैं। लूका की अंजील में दूसरे बाप के 8वीं 9वीं 10वीं आयत में जब हम देखते हैं तो वहाँ सॉरी, फिर यहाँ हमें नजर आता है कि वो जो जिस्म में जाहिर हुआ है वो कौन है। वो यीशु नासरी है, खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि नबी जो काम नहीं कर सके, नबी भी मसीह की राह देते। और फिर हम 44 बाब में, यसाया 44 में देखते हैं तो वो कौन सी नींव रखी गई, और कौन सा बादशाह रहा है, और कौन सा रब्बुल फाज आ रहा है, और कौन सा बादशाह आ रहा है हमारे दरमियान। ये पहले से पेशन गोइयां थी, लेकिन नबी ये कर नहीं सके, क्योंकि अबलीस तो सिर्फ और सिर्फ खतरा किससे था, मसीह से। किसी नबी से उसे खतरा नहीं है। आप देख लें, जितने नबी आए हैं, पैगंबर आए हैं, रसूल आए हैं, किसी से खतरा नहीं। खतरा सिर्फ किससे है, मसीह से खतरा है। क्यों खतरा है, फिर पता था कि अभी कामरान भाई ने पैदाइश से एक हवाला लगाया था तीसरे बाब में से कि वो औरत की नस्ल से। अब उसे इससे खतरा था क्योंकि ये खुद पेशन गोई थी, ये खुदा ने खुद पेशन गोई की, ना किसी नबी ने पेशन गोई की ना किसी और ने। और ये खुदा ने खुद पेशन गोई की अपने मुंह से कि ये ऐसा ऐसा होगा। तो नबी जब आए तो नबियों से अबलीस को कोई इतना गर्ज नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन खतरा उसे किससे पड़ा, जो औरत से पैदा होगा, वो जो जिस्म में जाहिर होने वाला है, जो अलूयत की सारी मेमोरी उसी में मुजस्सम होकर क्या करती है, सुकूनत करती है। और यही वजह थी कि इसी से खतरा था, और इस वजह से आज लोगों को भी खतरा है। हमारे मुखालिफ जो हैं और जो कलाम को बगाड़ देते हैं और मसीह को खुदा नहीं कहते, वो कहते हैं कि जी मुंह अपने मुंह से, हमारे मुस्लिम भाई भी कहते हैं कि अपने मुंह से कहाँ कहा है कि मेरी इबादत करो और मैं खुदा हूँ। तो मेरे ये इसलिए कि यहाँ पर जब वो जाहिर हो गया है, जिस्म में जाहिर हो गया है, तो फरिश्तों ने सबसे पहले देखा, फरिश्तों ने आके खुशी मनाई। और अब देखिए मजूसी आए हैं, तो वो बादशाह के घर में पैदा, अब बादशाह के पास आए, हेरोदीस के पास आए, क्योंकि बादशाह पैदा हुआ है। और
होता, जब भी बादशाह के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बादशाह पैदा नहीं होता, वो शहजादा होगा या शहजादी होगी। यहाँ बादशाह पैदा हो रहा है और वो बादशाह के घर में गए। क्यों गए? कि उनको पता था कि ये बादशाह है और इसी घर में कोई पैदा हुआ है। और इस वजह से जब वो गए, मसीह तक गए। और आप जानते हैं कि जब ये मजूसी मसीह के उस सारे के पीछे पीछे चले, उनको भी टाइम लगा, काफी टाइम लग चुका। तो वो इसी तलाश में आ रहे थे, और जब यहाँ आए तो उन लोगों ने आके सजदा किया। अगर खुदा नहीं था तो खुदा के अलावा तो किसी को सजदा वाजिब ही नहीं है, दुरुस्त ही नहीं है। तो ये खुदा था, इसलिए कि अबलीस को मसीह यीशु से डर था और किसी से, क्योंकि उसे ही ने आकर उसके सर को कुचलना था। और इसीलिए बहुत सारे मंसूबे जो थे, जो खुदा मंसूबा लेकर आया था कि वो एक बदन से पैदा हो। उसने कहा कि खुदा ने कहा तुम मेरे जैसे नहीं बने, तो मैं तुम्हारी तरह बनकर आ जाता हूँ, इंसान बनकर आ जाता हूँ, इंसान के मुशाबा होकर आ जाता हूँ। हो सकता है ऐसे ही मान लो। और जब दुनिया में आया तो फिर उस वक्त गुनाह माफ करने का खुदा के अलावा और किसी को हक है नहीं था। सॉरी। और इसलिए जब जब मसीह यीशु ने शिफा दी, साथ साथ ये भी कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए, तो लोग यहूदी लोग और फकीर फरीसी पत्थर उठा लेते थे कि ये इससे बड़ी और क्या दलील हम दें कि माफ गुनाह करता था। तो गुनाह खुदा के अलावा कोई माफ नहीं था करता। और हम जब देखते हैं खुदा के कलाम में तो हमें बहुत सारी शहादतें ऐसी मिलती हैं कि ये वही खुदा है जो शुरू से था। और जैसा कि हमें खुदा के कलाम में से चट्टान हमें मिलता है कि चट्टान कौन है, मसीह थी। और हमें चरवाहा मिलता है। ये टाइटल जितने हैं जो यहोवा के पीछे टाइटल थे, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। अब यही हमें जब पता चलता है कि ये वही खुदा इस दुनिया में इंसान बनकर आ रहा है, तो जब इंसान बनकर आएगा तो उसमें वो सारी खसूसियात इंसानों वाली हो। ठीक है, वो उसे नींद भी आएगी, उसे सब कुछ आएगा, लेकिन वो एक ही टाइम पर खुदा था, एक टाइम पर वो खुदा भी था। अगर इंसान भी था, इसलिए मुकम्मल खुदा भी था और मुकम्मल इंसान भी था। इसीलिए खुदा का कलाम हमें ये भी बताता है कि अगर वो मुकम्मल इंसान था तो मुकम्मल एक ही टाइम, एक ही, क्योंकि खुदा है। खुदा जो चाहे वो कर सकता है। और अगर हमारी अक्लें नाकिस हैं तो हम तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। जो खुदावन जिस पर ये खोले भेद, ये उसी को पता चलता है। शिगिर्दों को जब कहा तो शिगिर्दों ने इस नाम को ढूंढना शुरू कर दिया और इस नाम को देखा कि है कौन है, ये नाम कौन सा है, कि ये जो खुदा है। और शिगिर्दों को पता चल गया कि जब वो तूफान को डांट रहा है तो वो भी दंग हो गए कि ये क्या हो गया है। ये तूफान को भी थाम रहा है, हवा भी इसके इख्तियार में है, तूफान भी इसके इख्तियार में है। तो ये तो खुदा के अलावा किसी नबी ने करके नहीं हमें दिखाया कि हवा को रोक दे, हवा को तूफान को थाम दे और पानी पर चलना शुरू हो जाए और पानी साकिन हो जाए। तो ये तो हो ही नहीं सकता, खुदा के अलावा ये और कोई इंसान कर ही नहीं सकता। इस वजह से कि वो जो जिस्म में जाहिर हुआ था और बीबी मरियम के बातन से पैदा हुआ, और ये खुदा ही हो सकता है। खुदा के अलावा गुनाह माफ ही नहीं कोई कर सकता। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है तो बार बार मुझे खांसी आ रही है, तो मैं बहुत रोक कर बात कर रहा हूँ। तो भाई कैनब, या आप और आगे कोई बात करना चाहते हैं तो जरूर करें। जी बहुत जी, थैंक जी, बहुत शुक्रिया रहमत भाई आपका। अच्छा, तो मज़ीद थोड़ा सा इसको देखते हैं कि पैदाइश 3 बाब की 15 आयत जो है उस पर बातचीत की है। तो हम थोड़े से हवाला जात देखना चाहते हैं पुरानी अहदनामा में से, फिर नए अहदनामा की तरफ बाद में आते हैं, जहाँ पर हमें ये वाज़े तौर पर पता हो कि जो यहोवा खुदा है वो खुद आ रहा है। तो सबसे पहले मुलाहिजा करते हैं हम ज़रा ज़बूर 40 जो है इसकी 7वीं आयत, इसको देखते हैं।
تو یہاں پر لکھا، تب میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے تومار میں میری بابت لکھا ہے. سو یہ جو بات لکھی ہوئی ہے اس کو پولوس رسول جا کر عبرانیوں 10 باب کی 5 آیت میں کوٹ کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے یہ اپلائی کیا جا رہا ہے یسوع مسیح کی آمد پر. سو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختنی قربانی اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا. اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ آئے خدا تیری مرضی پوری ہو. یہ کس کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے؟ پولوس کے مطابق یہ ہے کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو ڈیوائن شخصیت ہے وہ جب دنیا میں آتی ہے تو ان کے لیے واضح طور پر ہے کہ جو زبور نویس نے جو پروفیسی لکھی ہوئی تھی وہ خدا کے بارے میں تھی، لیکن یہاں پر جو ہے یہ کتاب کے ورقوں میں یہ یسوع مسیح کے اوپر، یہوہ کے اوپر لگائی جا رہی ہے، لاگو کی جا رہی ہے، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ یسوع مسیح ہی یہوہ تھے. اس کے علاوہ یسایہ 7 باب کی 14 آیت جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے ایسے ہی، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی. سو کماری حاملہ ہو رہی ہے اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. سو یہ ایمانویل جو لفظ ہے اس کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس کا جو لفظی مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ خود مجسم ہو کر انسانوں کے درمیان رہے گا. اور یہی جو بات ہے یہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں جو کلام تھا وہ خدا تھا، کلام جو ہے وہ مجسم ہو کر پھر انسانوں کے درمیان رہتا ہے. تو اسی کو اگر پھر مزید ہم دیکھتے ہیں یہ سایہ 9 باب کی 6 آیت میں، یہاں پر جو اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. سو یہ ابدیت کا باپ اور خدائے قادر، ان الفاظ پر آپ غور کریں تو یہ ہستی جو ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، یہ ایسی ہستی ہے جس میں الوہیت موجود ہے. تو ان آیات سے ہمیں واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ جنم لے گا، کیونکہ عبرانیوں کے خط میں پولوس رسول اس مکاشوے کو بڑے اچھے طریقے سے کھولتے ہیں کہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا گیا. سو وہ جو بدن ہے وہ بالکل وہ انسانی جسم ہے جو کہ خدا کے لیے، خدا کا جو دوسرا پرسن ہے یسوع مسیح یہوہ ہیں، ان کے لیے ایک انسانی جسم جو ہے وہ تیار ہوا ہے. تو شراز بھائی کو بھی تھوڑا سا موضوع کرتے ہیں. جی شراز بھائی آپ کیا کہیں گے اب تک جو گفتگو ہوئی ہے؟ جی سی میں آپ سب پر سلامتی اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام. جی جوزف بھائی، ابھی پاسٹر کامران کہنا صاحب نے اور پاسٹر احمد صاحب نے بہت ہی ڈیٹیل سے، اور آپ نے بھی کافی ڈیٹیل سے اس بات کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ خداوند جو جسم میں ظاہر ہوئے ہیں، خدا ہی جسم میں ظاہر ہوا ہے، اور بائبل سے ایویڈنس اور پروف دے کر. تو جب آپ سب سینئر لوگوں نے بیان کر دیا تو میں اس پر کیا بیان کروں. چلیں، ابھی پاسٹر احمد صاحب نے جو بیان کیا تھا متی 8 باب میں سے، کہ جب وہ طوفان کا واقعہ اور کشتی کا واقعہ ہے اور خداوند آندھی اور طوفان کو تھما دیتے ہیں، اس وقت لکھا ہے کہ خداوند سو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پاسٹر احمد صاحب نے کامل انسان اور کامل خدا کی بات کی. بطور انسان ہوتے ہوئے وہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. لیکن جب شور ہوا تو خداوند اٹھے تو دیکھا سارا معاملہ کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت جب وہ ہوا اور پانی کو تھما دیتے ہیں تو اس وقت وہ بیک وقت میں کامل انسان اور کامل خدا ہیں. جب سو رہے ہیں تو وہ کامل انسان، لیکن جب اٹھ کر ہوا اور پانی کو تھماتے ہیں تو وہ کامل خدا ہے، کیونکہ ہوا اور پانی جو ہے وہ خدا کا ہی حکم مان سکتا ہے، اسی کا حکم جو اس کا خالق ہے، اور کسی نبی یا رسول یا کسی اور ہستی کا تو نہیں، بلکہ خدا کے حکم سے ہی پانی اور طوفان جو ہے تھمتا ہے. تو جوزو بھائی، پاسٹر کمران کہنے صاحب نے بھی بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ خود شیطان کو فتح کرنا اور اس پہ صرف ابلیس کو خطرہ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح سے ہے.
نہ کسی نبی سے نہ کسی اور سے۔ تو آپ نے ابھی جو ہے یسایہ 9 کا حوالہ دیا، میں بھی اسی سے جو ہے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یسایہ 9 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ آمین۔ جی جوزف بھائی، اس آیت سے ہمیں واضح اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو آنے والی ہستی ہے، جو عورت سے پیدا ہو رہا ہے، وہ خدا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں خدائے قادر، یسوع مسیح کے لیے ایک نبوت پیش کی گئی ہے، اور یہ اس نبوت کو ویسے تو جو ہے نئے عہد نامے سے پروف ہو جاتا ہے کہ خدا میں یسوع مسیح آنے والے کون تھے۔ اور یسایہ 40 کو بھی دیکھیں تو وہاں پر بزرگ یوحنا جو ہیں وہ خداوند کی راہ تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا بھی ایویڈنس، اور یہ نبوت جو ہے نئے عہد نامے میں ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ اب یہ جو یسایہ 9 کی آیت ہے، اسی کے پر میں آگے بات کرتا ہوں کہ متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، متی کی انجیل اور اس کی 21 آیت سے میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آمین۔ جوزف بھائی، اس آیت کے مطابق بھی خدا یسوع مسیح جو ہیں ان کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے کہ بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور گناہ سے نجات صرف خدا کی ذات ہی دے سکتی ہے، خدا ہی دے سکتا ہے، کوئی عام انسان جو ہے وہ گناہ سے نجات نہیں دے سکتا، منجی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ، بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو منجی پیدا ہو۔ اسی بات کو ہم دیکھتے ہیں 23 آیت میں لکھا ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آمین۔ جوزف بھائی، یہاں پر بھی بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ نام کا مطلب ایمانویل، اور اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدا ہمارے ساتھ ہی ہے، وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، ابھی پاسٹر رحمت صاحب نے بھی حوالہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور فرشتوں پر ظاہر ہوا، وہ خدا یسوع مسیح ہے۔ وہاں پر لفظ جو ہے لارڈ یعنی کہ خدا استعمال ہوا ہے خدا یسوع مسیح کے لیے، کہ وہ جسم میں جو ہے آئے ہیں۔ اور ان آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو آنے والی ہستی ہے وہ خدا ہی ہے، خدا کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا، کسی کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ اگر جوزف بھائی ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلے باب کو ہی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے ہمیں۔ یوحنا کی انجیل 29 آیت کو پڑھتے ہیں کہ بزرگ یوحنا وہاں پر کیا بیان دے رہے ہیں خدا یسوع مسیح کے لیے۔ لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ یہاں پر بھی وہ بات کر رہا ہے کہ وہ دنیا کے گناہ، اور دنیا کے گناہ کون اٹھا سکتا ہے؟ خدا کے علاوہ تو کوئی کام کر سکتا۔ خدا جب جسم میں آیا، جو کام انسان نہ کر سکا، بکروں بچڑوں کی قربانیاں، بیلوں کی قربانیاں نہ کر سکی، وہ کام خدا نے کیا۔ اور اسی کے تعلق سے رومیو کے خط میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اپنے خون سے کلیسیا کو مول لے لیا۔ تو جوزف بھائی، خدا کے کلام میں بہت سارے ایویڈنس ہیں، حوالہ جات ہیں، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا جو ہے عورت سے پیدا ہو سکتا ہے، اور خدا نے یہ کام کر کے دکھایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے کہ بھی میں آ سکتا ہوں جسم میں۔ اور جو آپ نے یوحنا 1:1 کی آیت بیان کی ہے وہ بھی اس بات کا پروف کرتی ہے۔ میں بھی اسی آیت کو بیان کر دیتا ہوں۔ لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی کہ بیٹا جو ہے وہ ازل سے ہی باپ کے ساتھ ہے۔ اور جو کلام مجسم ہوا ہے، کلام کون ہے؟ اس آیت کے مطابق کلام خدا ہے، اور مجسم کون ہوا ہے؟ خدا۔ جی جو بھائی،
تو یہاں سے بھی بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو آنے والی ہستی ہے وہ خدا ہی مجسم ہوا ہے، کیونکہ کلام خدا تھا اور خدا مجسم ہوا۔ جی جوزف بھائی، آگے بات چلتی ہے تو ضرور اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ خدا آپ سب بھائیوں کو برکت دے۔ جی جی شراز بھائی، یہاں پہ آپ کی جی بات کے میں ساتھ میں ایک جوزف چیز بھائی اور ایڈ کروں گا سر، یہاں پر جوزف جوزف بھائی بھائی، لوکا کی کامران بھائی انجیل 7 باب۔ ہلو؟ کامران بھائی اگر مجھے 2 منٹ دے دیں گے نا جی 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 بھائی؟ جی رحمت صاحب آپ بات کریں، جی جی بزرگ۔ ہاں بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آ، آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی کیجیے جی سر، رحمت، آ رہی ہے آپ کیجیے کی بات۔ بات۔ اچھا، ابھی شراز بھائی نے بات کی ہے یہاں نام ایک ایک کی جو بات کی ہے، اسلام میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا۔ اب یہاں میں تھوڑا 5-6 منٹ ہوں گی۔ اب ابتدا میں کیا ہوا؟ ابتدا کے اندر خدا نے کلام کیا اور چیزیں وجود میں آنا شروع ہوئی۔ جب کلام ہوتا رہا، چیزیں وجود میں آتی رہی۔ جو خدا نے کہا وہ کلام نے کہا، جو منہ سے نکلا وہ کلام، اس کلام سے بنتی رہی چیزیں، کلام ہوتا رہا، چیزیں بنتی رہی۔ ہر ایک چیز جو ہے وہ کلام سے تیار ہو۔ لیکن یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو آدم کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، چیزیں کلام نے بنائی، آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور ہر ایک چیز جتنی بنی ہے، چرند پرند درخت اور سمندر کے کیڑے مکوڑے مچھلیاں، یہ کلام نے تیار کی۔ صرف واحد ایسی چیز تھی کہ جس کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنا دیا، وہ تھا آدم۔ اور اسی طرح جب یہ سلسلہ چلتا گیا تو جو ہاتھ سے انسان بنا اس نے نافرمانی کر لی، اور جو کلام سے بنا وہ خدا کا حکم مانتی رہی۔ ابتدا میں کلام تھا، اور وہی کلام جب چیزوں کو آرڈر دیتا ہے وہ چیز وجود میں چیز جو ہے وہ وجود میں نہیں ہے، لیکن جب جیسے ہی آرڈر ملتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ چلتے رہے، اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں بنتی گئی، اور خدا پانی کو، سمندر کو کہتا ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جا، کیونکہ وہ کلام سے بنا تھا۔ اور جب جیسے ہی کلام ہوتا ہے تو وہ آج تک ہوا بھی حکم مان رہی ہے، طوفان بھی حکم مان رہا ہے، ہر چیز چرند پرند آج بھی خدا کا حکم مان۔ لیکن واحد وہ انسان ہے کہ جو باغ عدن کے اندر بھی نافرمان ہوا، اور آج تک نافرمانی، وہ مانتے نہیں کہ خدا مجسم ہو سکتا ہے، وہ مانتے نہیں کہ عورت سے پیدا خدا کیسے عورت سے پیدا ہو۔ تو یہ جو کلام سے ساری چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، اور وہ کیا عورت کے بدن سے نہیں خدا کر سکتا؟ اپنے آپ کو عورت کے بدن سے اس میں سے جنم نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب ہم آگے جب شریعت خدا نے دے دی تو وہاں بچڑے بکرے یہ دینے پڑے، اور جیسے سال کے سال وہ قربانی کرتے، سوچنی قربانی کر لیتے، دوسری قربانی کر لیتے، گناہوں کی قربانی کر لیتے، خطا کی قربانی کر لیتے۔ تو یہ خدا دیکھ رہا تھا، خدا دیکھ رہا تھا کہ یار یہ سال بے سال جیسے رہائی نہیں تھی مل رہی، مکمل انہیں رہائی نہیں تھی مل رہی۔ اور جیسے ضمانت پر آج ہم جیل میں کوئی چلا جائے تو وہ ضمانت کے طور پر باہر آتا ہے، اسی طرح یہ ضمانت کے طور پر قربانی دیتے تھے تو 1 سال کے لیے انہیں ضمانت مل جاتی۔ اصلی رہائی ان کو نہیں تھی ملتی۔ اصلی رہائی کے لیے پھر خدا کو خود آنا پڑا۔ خدا کو کیوں خود آنا پڑا؟ اسے پتا تھا ہر چیز تو میرا حکم مان دی، لیکن انسان میرا حکم نہیں مان۔ انسان ایسا نافرمان ہو چکا ہے کہ یہ ان کو میں نے ہر طریقے سے ان کو
देख लिया है, नबी भेजे हैं, पैगंबर भेज दिए हैं, रसूल भेज दिए हैं। ये इंसान इतना सख्त हो गया, दिल का सख्त हो गया था, तो खुदा को खुद आना पड़ा। फिर जो हम पढ़ते हैं खुदा का कलाम यूहन्ना की इंजील में से, तो वो क्या है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। अब ये दौर क्या था, बाप का था, आगे बेटे का आ गया, रूह कुदुस का आ गया, और तीनों ये क्या है एक ही है। अब नाम सिर्फ चेंज करके आ रहे हैं, खुदा ही है लेकिन नाम चेंज करके आ रहे हैं। इसी तरह ये जो हम देखते हैं कि एक दौर क्या है, आगे दौर क्या है, अब कौन सा दौर है, अब फजल का दौर है, क्योंकि अब खुदा आ चुका है और अब दोबारा आने वाला है। वो जो जिस्म में जाहिर हो गया था, और उसने अपने आप को क्या किया, खाली कर दिया। कि ये इंसान, जब खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, अब खुदा खुद आ रहा है, दुनिया से मोहब्बत रखी है, तो उसने अपने आप को क्या किया, खाली कर, इंसानों के मुशाबा हो, और उसने दुनिया से मोहब्बत रख के कि आजाद हो जो मुकम्मल तौर पर इनको रहाई मिल जाए। पहले रहाई दी थी, मिल रही, साल के साल जमानत के तौर पर वो बड़े बछड़े कर रहे थे, लेकिन अब वो अपना ही देने के लिए, अपना आप देने के लिए इस दुनिया में आ रहा है। और जब आया तो वो फिर पूरी दुनिया में उसका क्या हुआ, फिर लोगों को देखे, उस वक्त भी इब्लीस, जब मसीह पैदा हुआ तो उस वक्त भी इब्लीस को क्या है कि देखे, वो बादशाह के अंदर क्या आया कि इसको मैं कत्ल कत्ल करवा दूंगा। जितने बच्चे पैदा होंगे साल से 2 साल तक, मूसा के दौर पर भी ऐसे ही हुआ, और यहाँ भी ऐसे ही हुआ, बच्चे कत्ल करवाए गए। क्यों? इब्लीस नहीं था चाह रहा कि ये वो खुदा है, और खुदा यहोवा जो है वो इस दुनिया में आए और आकर लोगों को मुकम्मल आजादी, मुकम्मल रिहाई दे। हवा आज भी उसका हुक्म मान रही है। आपको एग्जाम्पल आगे मैंने दी है, और शिराज भाई ने भी एग्जाम्पल दी कि जब मसीह जी के कश्ती के अंदर सो रहे थे, तो वहां भी हमें एग्जाम्पल मिल रही है कि हवा को कहता रुक जा तो वो रुक जाती। कादर मुतलक, हर चीज पर कादर रहने वाला, कादर मुतलक इसी को कहते हैं कि जो हर चीज पर कादर हो। और जब वो 4 दिन के लाजर को कहता है बाहर आ जा, कफन समेत वो बाहर आ जाता है, तो ये कादर मुतलक है। और वो बेवा की औरत, नैनशा की बेवा की, और बेवा की बेटे को जो जिंदा करता है, तो वहां भी हमें पता चलता है कि ये कादर मुतलक है, और ये इस पर रहम भी करने वाला है, रहम करने वाला खुदा भी है। और नबी ये काम नहीं कर सकते, ये नबियों का काम नहीं कि पानी पर चलना शुरू हो जाए और हर चीज उसका हुक्म मान रही है। तो इसका मतलब है तो वही कलाम मुजस्सम हुआ है, वही कलाम आया है, और वही कलाम हमारे दरमियान में रहा है, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा कि जैसा बाप के इकलौते का। और बाप ने यीशु ने आकर बाप के नाम को जाहिर किया है, ना कि और किसी नबी ने जाहिर किया है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस जी बहुत शुक्रिया रहमत भाई आपका। अच्छा, पहली बात तो यू। हमने तय कर ली थी कलाम मुकद्दस से कि खुदा जो है वो जिस्म में आ सकता था, पुराने आयतनामा में लिखा हुआ है जैसे, और फिर नए आयतनामा की जो आयात हैं उसमें कंफर्म हुआ है कि खुदा ही जो है वो मुजस्सम हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब वो खुदा मुजस्सम हो गया, औरत से पैदा हो गया, क्या उसकी इलूहियत में कोई कमी आ गई थी? क्या वो अब खुदा नहीं रहा? तो इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। कैनत भाई, आप क्या कहेंगे? जी सर, देखें, खुदावन जो है ना, वो किसी भी रूप में आ जाए, उसकी अलूहियत में कोई कमी नहीं होती। यही तो वजह है कि शैतान उसके हर रूप से घबराता और कांपता है। अगर हम हिस्कील की किताब उसका 28वां बाब अगर देखते हैं और उसकी 14वीं आयत, अगर लगाएं आप हिस्कील 28 बाब और उसकी 14 आयत से,
یہ شیطان کے متعلق جو ہے عبارت خداوند یسوع مسیح کی طرف سے حزقیل کے اوپر رویا آتی ہے اور وہ بیان کرتا ہے اس بات کو. جی آیت جی سامعین کے سامنے. یہاں پر دیکھیں ہم حزقیل 28 باب 14 آیت کو دیکھیں گے. لکھا تو اب جو ہے نا، جو رحمت بھائی نے اتنی زبردست چیزیں بتائی ہیں کہ وہ شیطان کیوں کسی نبی پیغمبر کسی سے ڈر خوف نہیں ہے اس کو. وہ اگر ڈرتا اور گھبراتا ہے تو صرف یسوع مسیح سے، کیونکہ ہر نبی پیغمبر جو ہے نا اس ہی کی جو ہے وہ پیشن گوئی کر رہا ہے، اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے. ہر ایک کو اسی کی امید ہے، اسی کا انتظار ہے، کیونکہ اس ابلیس کو نیست و نبود کر ہی صرف ہو سکتا ہے. تو یہاں 14ویں آیت میں لکھا ہے تو ممسوک روبی تھا. یہ شیطان جو ہے، جو ابلیس، جو کہ پہلا وہ فرشتہ تھا، لکھا ہے تو ممسوک روبی تھا جو سایہ افغان تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا. اب یہ جو ہستی کہہ رہی ہے نا کہ میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر، یہ یسوع مسیح ہے. اور یہ ابلیس جانتا ہے یہ مسیح تو ہے جس نے مجھے جب تخلیق کیا تھا تو میری ڈیوٹی کہاں پہ لگائی تھی. میں وہاں پر آتشین پتھروں کے درمیان میں آیا جایا کرتا تھا. لکھا ہے تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا. تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راؤ رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی. تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا، اس لیے میں نے تجھے. اب یہاں پر جو ہے خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا. اب یہ ابلیس جو ہے، یہ شیطان، یہ پہلے سے یسوع مسیح کو جانتا ہے کہ مجھے تخلیق بھی اسی نے کیا ہے، میری ڈیوٹی جو آتشین پتھروں کے درمیان آیا جایا کرتا تھا وہ بھی میری اسی ہستی نے لگائی تھی، اور جب میں نے اس کی مخالفت کرنا چاہی تو اس ہی نے مجھے اٹھا کر گندگی کی طرح پٹک دیا. آگے لکھا ہے اور تجھ سایہ افغان کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا. تیرا دل تیرے حسن پر گمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی. میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا. اب زمین پر پٹکنے والا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. اب یہ ابلیس جانتا ہے نا، اسی لیے تو ڈرتا ہے یسوع مسیح سے، اسی لیے تو ڈائریکٹلی مقابلہ نہیں کرنا چاہتا وہ. اور وہاں پہ ایوب کے خط میں بھی وہ یہی بات کہہ رہا ہے خداوند کو کہ بھائی اس کے گرد تو تیری باڑ لگی ہوئی ہے، تو نے اس کے اوپر رحم اور فضل کر رکھا ہے، ذرا تو اس کو چھو تو صحیح. تو یہ ابلیس پہلے سے جانتا ہے، اور اس وجہ سے اب تک وہ چاہے وہ بدنی صورت میں آ جائے، اب خداوند یسوع مسیح چاہے جلال کی صورت میں ہو، چاہے روحانی صورت میں ہو، چاہے وہ بادل کی صورت میں ہو، چاہے چٹان کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، ابلیس مسیح خداوند سے گھبراتا ہے. اب ایک اور میں عبارت آپ کو دکھاتا ہوں. سر لگائیں ذرا، لوکا کی انجیل ہے 7واں باب اور اس کی 18ویں آیت. لوکا کی انجیل 7واں باب 18ویں آیت. جی یہاں پہ یہ دیکھیں، میں پڑھوں گا آپ سب کے لیے. یہاں پہ یوحنا استباقی جو ہے بپتسمہ دینے والا، وہ قید میں ہے. لکھا ہے اور یوحنا کو اس کے شاگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی. اس پر یوحنا نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بلا کر خداوند کے پاس یعنی یسوع کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں. انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں. اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی. اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں،
کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ آمین۔ اور آگے وہ کہہ رہے ہیں، اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ اب جب یہ بات یوحنا نے اپنے شاگردوں کو بھیجا ہے پوچھنے کے لیے کہ بھائی پوچھ کے آؤ کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں، تو یسوع مسیح نے اتنا وہ لمبا چوڑا کام ان کو بتا دیا ہے، سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہاں بھائی وہ آنے والا میں ہی ہوں۔ اب یہ باتیں جو یوحنا کے شاگردوں نے دیکھی ہیں کہ وہ بیماریوں سے شفا دے رہا ہے، اور وہ سارے اندھے دیکھ رہے ہیں، لنگڑے چل رہے ہیں، بہرے سن رہے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جا رہے ہیں، تو یہ جا کے ہم یوحنا کو بتائیں گے تو کیا یوحنا ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا، او بھائی میں نے پوچھنے تمہیں کیا بھیجا تھا، تم بتا مجھے کچھ اور رہے ہو؟ لیکن کیوں یوحنا نے یہ بات ان کو نہیں کہی؟ جب یوحنا کے شاگردوں نے واپس جا کے شاگردوں یوحنا کو بات بتائی ہے کہ بھائی اس نے یہ کہا ہے کہ جا کے بتا دے کہ جو ہے وہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ تو یوحنا سمجھ گیا کہ وہ یہ جان گیا کہ مجھ تک جو بات میرے مسیحا نے میرے خدا نے پہنچائی ہے وہ کیا ہے، کیونکہ وہ پرانے عہد نامہ سے واقف تھا۔ سر کھولیں یسایہ کی کتاب 35واں باب اس کی 4تھی آیت۔ یسایہ 35 باب اور اس کی 4تھی آیت۔ کیا وجہ تھی کہ یسایہ جو کچھ مسیح نے کہہ کر بھیجا تھا اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ میرے مسیحا نے مجھے کیا کہہ کر بھیجا ہے، اور آنے والا جو تھا وہ یہی ہے یا نہیں، اس کو کیسے یقین آ گیا تھا؟ لکھا ہے یہاں پہ، لکھا ہے ان کو جو کچ دلے ہیں کہو، جب یسوع مسیح نے وہ کہا نا کہ میری بابت جو شک رکھتا ہے وہ نہ رکھے، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں ان کو جو کچ دلے ہیں کہو ہمت باندھو مت ڈرو، ہمت باندھو مت ڈرو، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے۔ ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ کنفرم بات کر دی، کون آئے گا بچانے؟ خدا۔ اب جب وہ آئے گا تو اس وقت ہوگا کیا؟ اس وقت اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے، تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی۔ آمین۔ یہ عبارت ہے جو یسوع مسیح نے اس وقت فوری بیماروں کو شفا بخشی ہے، اور وہ تمام معجزات کے بارے میں یوحنا کے شاگردوں سے کہا ہے جا کے یوحنا کو بتا دو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ وہ نبی ہے اور وہ نبوت کی ساری باتوں سے واقف ہے، اور جب یہ پیغام جا کر یوحنا کو دیں گے تو وہ جس بات سے بے دل ہو رہا ہے یا بے اعتقاد ہو رہا ہے وہ یقیناً جان جائے گا کہ کون آ گیا ہے، میرا خدا آ گیا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس بدن کی صورت میں ہے، وہ مجسم ہو کر آ رہا ہے، وہ جلال کی صورت میں ہے، وہ اب ہم وہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح 12 سال کی عمر میں وہاں پہ کس طریقے سے جو ہے وہ شرع کے عالموں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں وہاں پر، اور ان کو جواب دے رہے ہیں۔ تو یسوع مسیح کی الوہیت، خدا کی الوہیت جو ہے نا، کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ یہاں پر ہم انسان جو ہے نا وہ خدا کو سکھانے بیٹھ جاتے ہیں کہ اے خدا تو یہ کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا، خدا اس طرح ہوگا تو یہ کرے گا، اس طرح ہوگا تو وہ کرے گا۔ مطلب مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم خدا بن گئے ہیں، اور وہ جو ہے اسے ہم جو ہے پڑھانے لکھانے لگ گئے ہیں کہ وہ اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ تو معذرت کے ساتھ یہ ہمارے لوگوں کو جو ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیوں ہر نبی مسیح کی بات کر رہا ہے، کیوں ہر قوم قبیلے کو صرف مسیح ہی سے الجھن اور خطرہ ہے، کیوں ابلیس اور شیطان کو ہر جگہ مسیح ہی کی مخالفت کرنی ہے، دنیا کا ہر قوم اور ہر قبیلہ جو ہے وہ مسیح کی مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک ہی ایسی ہستی ہے، اور کوئی ہستی ملی ہی نہیں رہی۔
جس کے ساتھ جو ہے اتنے معاملات ہیں، کیوں شیطان اتنے مذاہب کو، اتنے لوگوں کو صرف ایک اس ذات اقدس کے لیے بہکانے اور الجھانے کے پیچھے لگا ہے؟ کیونکہ وہ خود جانتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے مجھے تخلیق کیا تھا، یہ وہ ہستی ہے جس نے مجھے آتشین پتھروں کے درمیان قائم کیا تھا، اور جب میں نے اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کی ہے تو یہی وہ ہستی ہے جس نے مجھے وہاں سے فنا کیا تھا اور زمین پر پٹک دیا تھا، اور یہی وہ ہستی ہے جو تمام جہان کی خالق اور مالک ہے، اور میں اس کی مانند اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہوں اور میں اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ جانتا ہے کہ نہیں کر پائے گا، لیکن ڈھیٹ اور ہٹ درمی پر لگا ہوا ہے، اور اسی طرح انسانوں کو بھی ڈھیٹ اور ہٹ درمی پر اس نے قائم کیا ہوا ہے کہ نہیں 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 نہیں، باقی سب مان لینا، یہ نہیں ماننا۔ جبکہ آپ کو دنیا کی ہر مذہبی کتاب کے اندر یسوع مسیح کا کہیں نہ کہیں یہ دلیل، یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہ رب ہے، وہ خدا ہے، وہ الہ ہے۔ آمین۔ تھینک یو سر۔ جی بہت شکریہ کامران بھائی۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ملاکی 3 باب اس کی ایک آیت پر بھی اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو یہاں پر بھی جو خدا ہے وہ خود ہی آ رہا ہے، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا۔ سو میرے آگے مطلب خدا کے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو، سو خداوند جو ہے جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا، یہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ سو خداوند جو ہے یہاں پر ملٹی پرسنل نظر آ رہا ہے خداوند، تو ایک تو عہد کا رسول، اور دوسرا یہ میرے آگے راہ، تو خداوند جس کے طالب ہو موجود ہوگا۔ سو یہ یہاں پر جو ہستی بات کر رہی ہے یہ یہوہ بیٹا جو ہے وہ بات کر رہے ہیں یہاں پر ان کی آمد، اور اسی چیز کو لے کر آگے جو نیو ٹیسٹمنٹ کے جتنے آتھرز ہیں، رسول، انہوں نے اسی کو کوٹ کیا ہوا ہے۔ سو بہت سی آیات جو ہیں وہاں پر اس کو کوٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ یوحنا 1 کی 6 اور یوحنا 1 باب کی 26 آیت، پھر لوکا 1 کی 17 اور 76، جی اور اسی طرح سے۔ جوزف بھائی ایک بات آپ یہ غور کریں، یہ جو 3 کی پہلی آیت آپ نے پڑھی ہے نا، یہاں پر بڑی کلیئرلی جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے رسول کو بھیجوں گا جو میرے آگے راہ درست کرے گا، پھر اس کے آگے کہہ رہا ہے اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ اب ہیکل کس کی ہے؟ وہ تو خدا کی ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند جس کے تم طالب ہو اپنی ہیکل میں موجود ہوگا، ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ اب عہد کا وہ رسول جو ہے وہ کون ہے؟ اور وہ پوری بائبل اور تمام انبیاء سب یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ہے وہ عہد کا رسول، اور وہ جو ہیکل ہے وہ بھی اسی کی ہے، اور وہ اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ آمین۔ جی سر، کنٹینیو رکھیں۔ جی شکریہ، بہت بہت اچھا۔ اور اس کو جب متی 12 باب اور اس کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ اس وقت یہاں پر وہ موجود ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ سو جو ہیکل سے بھی بڑا ہے وہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں خدا ہوں۔ تو یہ بات واضح طور پر جو ہے مختلف آیات سے اگر ہم دیکھیں، نئے عہد نامہ کے جتنے بھی رسول ہیں انہوں نے وہ پرانے عہد نامہ کی وہ چیزیں جو خدا کے لیے یا ہوا کے لیے کوٹ کی گئی تھی ان کو یسوع مسیح کے اوپر اپلائی کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم نیکسٹ سوال جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ کیا یسوع مسیح جب یہوہ جو تھے، یسوع مسیح گاڈ ہیڈ کے دوسرے پرسن، جب وہ انسان بنتے ہیں تو کیا ان کی الوہیت میں کسی قسم کی کمی آئی تھی؟ قطعاً ایسا نہیں تھا، کیونکہ خدا جو ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وہ اپنی نیچر کے، اپنی فطرت کے اعتبار سے الہی ذات ہی رہتا ہے، اور اس کی الہی ذات میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ سو فلپیوں 2 باب جو ہے یہاں پر اگر کسی بھائی کو دیکھنا ہو تو وہ ضرور اس کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ یہاں پر یسوع مسیح جو ہے یہ انسانی صورت میں آنے سے پہلے خدا کی صورت پر تھے، پہلی بات یہ 6 آیت، اور پھر خدا کے برابر، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے برابر بھی ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ سو جب انہوں نے خالی کیا تو انہوں نے وہ اس جلال سے خالی کیا، نہ کہ اپنی
خدائی صفات سے، اور پھر انہوں نے خادم کی صورت اختیار کر لی ہے۔ جب خادم کی صورت اختیار کی ہے تو پھر ایک اچھا خادم جو ہے وہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کام کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے۔ سو یہاں پر بھی جو یسوع مسیح جب دنیاوی زندگی میں رہتے ہیں جسم کی صورت میں، انسانی جسم کی صورت میں، تو وہ باپ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور وہی باتیں کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے انہیں ملی تھی، اس لیے کہ وہ ایک سچے اور اچھے خادم تھے۔ اور پھر اس کے بعد انسانوں کے مشاہبہ ہو گیا۔ جب یسوع مسیح انسانوں کے مشاہبہ ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر خدائی فطرت جو ہے چوں کی توں رہتی ہے، ان کی خدائی صفات ختم نہیں ہوتی۔ وہ ان کے معجزات جو ہیں جب انہوں نے پانی کے اوپر چل کر دکھائے، اس کو اگر آپ ایوب نبی اور اس کا 9واں باب اور 6ठी آیت میں دیکھیں تو خدا ہی صرف جو ہے وہ پانی کے اوپر چل سکتا ہے۔ تو انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اچھا، تو آگے جو نیکسٹ سٹیپ ہے ان کا، لوگوں کا جو اعتراض ہوتا ہے، پہلی بات یہ کہ خدا جو ہے کھانا کھاتا ہے، نیند آتی ہے، تو یہ تو ایک جب ظاہر بات ہے کہ وہ ایک مکمل خدا سے مکمل انسان کا روپ بھی اس نے اپنے اوپر لے لیا ہے بیک وقت، تو ایز اے انسان جو ہے وہ اس میں مکمل انسانی صفات جو ہیں، جیسے بھوک لگنا ہے، نیند آنا ہے، تھکنا ہے، یہ چیزیں موجود ہوں گی۔ لیکن بطور خدا یسوع مسیح سبت کے اوپر جب بات چیت ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اور میرا باپ ہمیشہ سے کام کرتے آئے ہیں۔ سو بطور خدا وہ ہمیشہ سے کام کرتے رہے ہیں۔ تو آگے اس کو مزید دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو فرمانبرداری ہے، یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت جو ہے وہ بھی گوارا کی ہے۔ سو یسوع مسیح جو ہے وہ جسم کی صورت میں اگر مرے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا مر گیا۔ اب موت کے اوپر تھوڑی سی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کہ موت کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے جی کامران بھائی، آپ جو ہے اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کتاب مقدس پر، ان لوگوں کے نزدیک موت کس چیز کو کہتے ہیں؟ موت کیا ہے در حقیقت؟ جی تھینک یو جوزف بھائی۔ اچھا جوزف بھائی، پہلے میں وہ اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، جہاں پہ سبت کا مالک کہہ رہے ہیں نا خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو، تو جب ہم خروج کی کتاب میں، استثنا کی کتاب میں سبت کو پڑھتے ہیں نا، تو وہ خداوند خدا کا سبت ہے۔ تو اب وہاں پہ یسوع مسیح اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سبت کا مالک میں ہوں۔ تو اب جو سبت کا مالک ہے نا، وہ خداوند خدا ہے۔ اب رہ گئی کہ مر جانے کا۔ اب مر جانے کو شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ساکن ہو جانا، فنا ہو جانا، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے جو انسان کا جسم ہے وہ تو خاک ہے، خاک میں مل جاتا ہے، لیکن روح جو ہے وہ عالم ارواح میں ایک سٹے پوائنٹ ہے جس میں جا کر سٹے کرتی ہے، اور کب تک سٹے کرتی ہے کہ جب تک وہ پھر نہ آ جائے، اور جب تک عدالت نہ ہو جائے، اور عدالت ہوگی تو کون کس طرف کا فیصلہ پاتا ہے وہ اس طرف چلا جائے گا۔ تو اب یہ جو ہے نا کہ موت، اب اگر میں یہ فلپیوں 2 باب، جس کو ابھی ابھی آپ نے کال بھی کیا ہے اس عبارت کو، 6 آیت کو، اب یہ جو موت تھی نا، یہ موت سہنی اسی لیے تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو فانی طور پہ میں جب مار دیتا ہوں نا انسان کو، تو اب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ 6 آیت میں لکھا ہے، فلپیوں 2 کی 6 میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اب وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ خدا کی صورت یعنی خدا تھا اور خدا کے برابر تھا، کسی طور سے بھی وہ الوہیت کے اندر باپ سے کم نہیں تھا، لیکن آگے لکھا ہے بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی ہے۔ اس نے یہ موت، یہ صلیبی موت جو ہے خود، جیسا کہ ابھی جوزف بھائی نے یہاں پر عبرانیوں 10 باب کے اندر بھی وہ بتایا تھا کہ میرے لیے بدن تیار کیا گیا، وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ آگے لکھا ہے صلیبی موت گوارا کی،
اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا، اب خدا باپ کی بات ہو رہی ہے، اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، یعنی یہوہ ہے۔ خدا باپ کا جلال جو ہے نا، وہ بھی اسی باعث ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم یسوع کے یہوہ ہونے کا اور اس کے اس جی اٹھنے کا، اس کے اس فدیے کا، اس کی صلیبی موت کا جب اقرار کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نجات میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب سر وہ عبارت لگائیے گا جہاں پہ اے موت تیرا ڈنگ، پہلا گرنتھیوں 15 باب اور اس کی 55 آیت ہے، بلکہ اس کو میں تھوڑا اور اوپر سے پڑھوں گا، 51 آیت سے، 51 سے، پہلا کرنتھیوں 15 باب 51 ورس سے پڑھوں گا ویسے۔ جی تھینک یو سر۔ لکھا ہے، دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں۔ اب بھید کی بات وہ کیا ہوتی ہے جو عام طور انسان سمجھ نہیں پاتا یا اس کی سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ خدا کا روح اسے اس کی سمجھ عطا نہ فرمائے، اور وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اسی طرح آج دیکھیں انسان اس بات کو، عام فہم انسان یا دیگر مذاہب کے انسان یا ہمارے اندر کے بھی بہت سے کچھ ایسے فرقے ہیں جو اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ لکھا ہے، دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے۔ صحیح ہے، اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا۔ اچھا، اب وہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے جسم ہے جو اس وقت میں موجود ہوں گے جب یہ پچھلا نرسنگا پھونکا جائے گا، تو وہ راست بات اور وہ جو ایماندار جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی گواہی پہ قائم ہے، وہ مریں گے نہیں، لیکن ان کے یہ بدن جو ہے وہ بدل جائیں گے، وہ جلالی بدن کی صورت میں آ جائیں گے۔ آگے لکھا ہے، اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے۔ اب وہ جو مر چکے ہوں گے وہ اٹھیں گے، اور ہم بدل جائیں گے جو اس وقت زندہ ہوں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ اب اس نے کون سا جامہ پہنا ہے؟ اس مرنے والے جسم نے جو ہے نا کبھی نہ مرنے کا حیات ابدی کا جامہ پہننا ہے، جس میں پھر اس کو موت نہیں ہوگی۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا۔ اب جس طور سے موت کے باعث، گناہ کے باعث اور موت کے باعث جو ہے وہ حکومت کرتا رہا ہے نا ابلیس، اب وہ چکر نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں ڈر کس چیز کا وہ دیتا ہے؟ اسی موت کا تو ڈر دیتا ہے کہ بھائی تم بھوکے مر جاؤ گے، تم کسی چیز سے مر جاؤ گے، تمہیں کوئی مار دے۔ اس مرنے کا ڈر ہی تو ہمیں، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مرنا چاہتا ہو، تو وہاں پر اس کی وجہ سے وہ جو ہے ہم پر جو ہے حکومت کرتا ہے۔ اور وہاں پہ لکھا ہے کہ جب یہ ایسا ہوگا تو پھر وہ قول پورا ہوگا کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ آمین۔ اب کس کے وسیلے سے ہمیں اس موت پر فتح ملتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ کیوں کہ وہ
जलाली जामा पहनने, फानियत से जलालियत में आने वाला और पहला जो जिंदा होने वाला है, पहलौठा, वो यीशु मसीह है। और जब वो जिंदा हुआ है तो हम भी जिंदा किए जाएंगे। सर, जोसेफ भाई, ये भी अबारत है, मेरे माइंड में क्लिक हुई है कि अगर आपके माइंड में है तो इसे जरूर लगाएं। ये हम्म, रोमियो 6 बाब की 5 आयत की आप बात कर रहे हैं? सर का रिपीट कीजिएगा। रोमियो 6 बाब की 5 आयत। हाँ, रोमियो 6 की 5, हाँ जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक्चुअल में बपतिस्मे की तालीम दी जा रही है, लेकिन बपतिस्मे के बारे में बताया क्या जा रहा है यहाँ पर। अब अगर मैं उसे पहली आयत से पढ़ूं ना, लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा कुछ जिंदा रहे, जिंदगी गुजारे। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? मतलब हम बपतिस्मा लेकर क्या इकरार करते हैं कि हम पुरानी इंसानियत और गुनाह के एतबार से मर गए हैं और मसीह के साथ दफन हो गए, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों की खातिर अब वो फिदिया दिया है। अब हम मसीह में नए तौर से जिंदा होते हैं। आगे लिखा है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पेविस्त हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पेविस्त होंगे। चुनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। आमीन। अब यहाँ पे हमें ये बात समझ आ जाती है कि वो जो मौत, जिसको आज दूसरे मजाहिब मौत समझते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि भाई खुदा तो मर ही नहीं सकता। और भाई, ये मर के जिंदा होने का जो अमल है, जलाल में तब्दील होने जाने का अमल जो है, अगर वो खुदावंद खुदा खुद जिस्म में आकर उस चीज को पूरा ना करता, तो हम उसका इकरार कैसे करते? हम बपतिस्मा लेकर उसका इकरार करते हैं, हम पाक शाकत लेकर उसका इकरार करते हैं इस बात का कि वो हमारी गुनाहों की खातिर मरा है और दफन हुआ है और फिर जी उठा है। वो मौत पर उसने फतह पाई है, और अगर उसने पाई है तो हम भी जैसे वो जी उठा है, उसी की मुशाबत से हम भी उसी के साथ पेविस्त होंगे, यानी कि जी उठेंगे। तो ये बात समझने की है, वरना हम गुनाह से आजाद हो ही नहीं सकते, क्योंकि 7वीं आयत कह रही है, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। तो अगर हम खुदा के साथ, यानी खुदा यीशु मसीह के साथ उसकी मौत में शामिल नहीं होते, तो हम गुनाह से बरी हो ही नहीं सकते। कोई भी, हम क्या, दुनिया का कोई इंसान गुनाह से बरी नहीं हो सकता, कि जब तक वो यीशु के यहोवा होने का इकरार ना करे और उसकी मसलूबियत का इकरार ना करे और उसकी मसलूबियत में शामिल होने का बपतिस्मा ना ले और पाक शाकत में शरीक नहीं होता, तो वो उसका इकरार और इजहार और ईमान रखता ही नहीं है। और अगर रखता है तो वो उसके साथ मुआ है, और अगर मुआ है तो गुनाह से भी बरी हो गया है। आमीन। जी सर, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया कामरान भाई। अच्छा, ये जो लोग मरते हैं, हम मौत के ऊपर थोड़ी सी और बात कर देते हैं। तो मौत जो, जैसे कुछ लोग हैं, वो यहोवा विटनेस है, वो कहते हैं कि जब कोई शख्स मर जाता है, या सेवंथ एडवेंटिस्ट हैं, वो कहते हैं, तो वो
ایسا شخص جو ہے وہ انکانشیس ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اچھا، اور روح جو ہے وہ بھی، اور جان جو ہے اور بدن، وہ تینوں کی تینوں قبر میں رہتے ہیں۔ اچھا، یہ بات بائبل کے برعکس ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں تو یہاں پر یہ جو بات پولوس رسول لکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ فلپیوں کا خط اس کا پہلا باب ہے، یہاں پر لکھا ہے کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ سو مرنا جو ہے، یہ پولوس رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ نفع ہے، لیکن اگر میرا جسم میں زندہ رہنا ہی میرے کام کے لیے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کہ کسے پسند کروں، میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں۔ ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ وہ انسانوں کے درمیان زندہ رہیں اور ان کو جو ہے وہ کلام مقدس کی باتیں بتاتے رہیں تاکہ ان کی روحانی ترقی ہوتی رہے، اور دوسری طرف میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو مسیحی لوگ جو ایماندار ہیں وہ جیسے ہی مرتے ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ خدا قدوس کے پاس، یسوع مسیح کے پاس جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں۔ تو مکاشوہ کی کتاب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ چھٹا باب اور اس کی 9ویں آیت، اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے۔ تو یہ آسمان پر جو نیا یروشلم ہے، وہاں پر خدا کے تخت کے سامنے ان کی روحیں ہیں، وہ لوگ ہیں یہ جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث قتل کیے گئے تھے۔ تو یہ وہ مقدسین ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان لا چکے تھے اور اس پر ایمان قائم تھا ان کا، لیکن یہ قتل ہو گئے۔ ان کی روحیں جو ہیں وہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولیں کہ آئے مالک، آئے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا۔ تو یہ روحیں جو ہیں یہ انکانشیس نہیں ہے، ان کو یاد ہے کہ اس زمین پر ان کو قتل کیا گیا ہے، اور خدا کا بھی ان کو پتا ہے کہ وہ کون ہے، اور خدا جو کام کر سکتا ہے انصاف کرنے والا، وہ بھی خدا سے یہ درخواست کر رہی ہے کہ ہمارے خون کا جو بدلہ ہے تو کب لے گا۔ سو یہ باتیں بڑی واضح طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے ایمانداروں کی، وہ تو ان کی روحیں جو ہیں وہ یسوع مسیح کے حضور چلی جاتی ہیں، لیکن جو بے ایمان لوگ ہیں وہ پتال میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ ہرگز جو ہیں وہ انکانشیس نہیں ہوتے کسی بھی صورت میں، بلکہ ان کو واضح طور پر پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اچھا، تو جب یسوع مسیح جو خدا تھے وہ اگر جسم کی صورت میں مرتے ہیں تو ان کا جو جسم صرف مرتا ہے، لیکن روح جو ہے وہ زندہ رہتی ہے۔ تو اس پر مزید گفتگو جو ہے اس پر کرتے ہیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے بہت سی جگہ پر، افسیوں 4 باب میں، پھر پطرس کے خط میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو نافرمان روحیں تھی ان میں منادی کی ہے اور وہ پاتال میں اتر گئے تھے۔ اور پھر جیسے ہم نے اس سے پہلے ایک حوالہ کوٹ کیا شروع میں کہ انہوں نے کہا تھا اس مقدس کو گرا دو اپنے جسم کے بارے میں تو میں 3 دن کے بعد اس کو پھر سے کھڑا کر دوں گا۔ سو یسوع مسیح جب مر بھی گئے تھے تو بھی وہ کنٹرول میں تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مختلف لوگ سوالات کرتے ہیں کہ پھر کائنات کا نظام کون چلا رہا تھا اگر خدا مر گیا تو مرنا جو ہے وہ ان کو خود بھی پتہ ہے، ان کی اپنی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ جیسے کوئی شہید ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے، تو کوئی مر جاتا ہے مرنے کے بعد اس کو قبر کا عذاب ہوتا ہے، وہ بھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کدھر ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگر جہنم میں چلا گیا تو جہنم میں بھی اس کو پتا ہوتا ہے۔ اس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، انسان کی جو کانشیسنیس ہے وہ رہتی ہے۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں، ایسی کیفیت میں نہیں جاتا جہاں پر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس کے ہوش و حواس جو ہیں اور اس کی یادداشت جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ کتاب مقدس میں ہمیں واضح طور پر مل جاتا ہے، لیکن یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، ان کی اپنی کتب جو ہیں، ان کے عقائد جو ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں ان کی حمایت نہیں کرتی بلکہ انہی کی جو اعتراضات ہیں ان کی نفی کر دیتی ہیں۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ یسوع مسیح جب مر بھی گئے تھے تو بھی وہ کنٹرول میں تھے، اور جب زمین پر تھے تو بھی وہ کنٹرول میں تھے۔ اچھا، یہ ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ ان پر تھوکا گیا، انہیں تھپڑ مارے گئے، تو وہ تو بڑے لاچار بے بس ہیں، کس قسم کا خدا ہے۔ اچھا، تو اس پر بھی دیکھیں، اگر تو یسوع مسیح نے کہا تھا جب گتسمنی باغ میں کہ اگر میں چاہوں تو اپنے باپ سے میں کہوں تو وہ 12 تمن جو ہے فرشتے بھیج دے گا۔ سو 12 تمن جو ہے 72,000 فرشتے ہیں۔ سو یہ بہت زیادہ فرشتے جو تھے، اگر یسوع مسیح بولتے تو یہ جتنے بھی لوگ تھے ان کا ستیہ ناش کر سکتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے کیونکہ فدیہ دینا تھا
उन्होंने अपने आप को हवाले किया और जानबूझकर ये जो थप्पड़ खाए और रोका गया, ये सारी चीज़ें अजियतों से गुजरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बेबस थे। तो इस पर कामरान भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जोसेफ भाई, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जब पतरस रसूल खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं ना, जब यीशु मसीह अपनी मौत के बारे में बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा, तो पतरस रसूल कहते हैं कि खुदावंद ऐसा ना कहिए, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह वहां पर उसे झिड़कते हैं कि आए शैतान, दूर हो। वजह क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह इस मंसूबे को ही तो पूरा करने आए थे वहां पर। अगर वो उन चीजों से डर रहे थे या घबरा रहे थे, तो वो ये सारी चीजें पहले से खुद जाहिर कर रहे थे। अब वो जो मरने वाली बात है ना कॉन्शियसनेस की, उसका एक और बड़ी प्यारी दलील मिलती है जब हम लाजर के वाक्य को देखते हैं, क्योंकि यहूदी भी यही मान रखते थे। तो वो तो ये कहते थे कि 3 दिन तक जो है ना, उसकी रूह जो है वहीं पर रहती है, जो उसमें दोबारा से आ सकती है। अब लाजर जो था वो तो मरा हुआ था। खुदावन यीशु मसीह ने जब आवाज दी है कि लाजर बाहर निकला, तो अब वो उसके अंदर कॉन्शियसनेस थी, वो रूह जो थी वो मौजूद थी, तो उसने आवाज सुनी है ना, और वो फिर चल के बाहर आ गया। और फिर उसको, लाजर को ये पता है कि मैं मर गया था और अब जिंदा हो गया। और वो बाद में जब दुनिया और लोग उसको देखने आ रहे हैं, और वो वहां पे उस चीज की खुशी भी खुदावन के हजूर मना रहा है कि मैं मर गया था, जिंदा हुआ। तो इसी तरह से वो जो अनकॉन्शियस वाला चक्कर है वो वहां पे नहीं है। आपने मुकाशवा से बड़ा जबरदस्त हवाला पेश किया कि वहां पे वो फरियाद कर रहे हैं कि भाई हमारा इंसाफ कब होगा। अब यीशु मसीह ने एक और जगह पे वो जो लाजर, जो अमीर आदमी और लाजर का जिक्र किया है, वहां पे भी देखे कि जब वो मर जाता है, ऊपर जाता है, तो वो अमीर आदमी जो है वो अगर अनकॉन्शियस होता, तो वहां पे खुदावन यीशु मसीह उसकी बाबत ये क्यों कहते कि वो कहता है बाप इब्राहिम को कि इसको, लाजर को कह कि अपनी उंगली का जो सिरा है वो भिगो कर मेरी जुबान पर कर दे, या मुझे इतना मौका दे कि इसको भेज कि वो नीचे जाके मेरे भाइयों को बता दे। मतलब कि वहां पे सबको सब कुछ पता होता है। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, फिर ये एतराज़ उठाते हैं कि खुदा को किसी चीज़ की हाजत नहीं होती। सो ये हाजत से क्या मुराद है? आपका जो एक्सपीरियंस इन लोगों से बातें करने का अब तक रहा है, तो ये हाजत से क्या कहते हैं ये? सर, जोसफ भाई, जी मैं वो एक बात करना चाह रहा जी हूँ। जी, कीजिए आप। अ, लोग कहते हैं कि अगर वो खुदा था तो खुदा तो मरता नहीं है, ठीक है ना? तो खुदा तो कभी नहीं मरता। ये कैसा खुदा है जो मर गया है? अब मैं जब भी देखता हूँ खुदा के कलाम को, तो हम ये देखते हैं कि सलीब के ऊपर मसीह था और दो डाकू थे। तो एक डाकू ने क्या कहा था, उसने यीशु पर ईमान लाया, और यीशु ने कहा था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही। तीनों मर गए हैं वहां। मसीह की भी डेथ हो गई है तीनों की। तो इसका मतलब कि ये तीनों मसीह ने ये ऐसे ही बोल दिया? तो भाई वो मरा नहीं था, जैसे कि आपने अभी हवाला पहला पत्रस 3 बाब की 18 19 की शायद पढ़ी है कि रूह जो है बदन में आया था ना। बदन तो यहाँ का था, बदन तो यहीं रहना था। तो क्योंकि वो बदन हमेशा, आप जानते हैं कि इंसान तो खाक है और खाक में लौट जाएगा। तो ये बदन जो था वो तो इंसानी था, लेकिन खुदा जो था, वो खुदा की रूह जो थी, वो तो खुदा की रूह कभी नहीं बढ़ती। तो वो कैदी रूहों के पास जब गया, आप जानते हैं पिछले जमाने में कौन थी, वहां जिक्र भी है, हमें मिलता है कि नूह के दौर के लोग जो थे वो नाफरमान थे, उन पर बदादी हो रही थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये दो डाकू थे, एक डाकू को मसीह ने कह दिया है। तो अगर तो मसीह खुद मर गया है तो कैसे वो फिरदौस में जाएगा? हमें तो यहाँ ये देखना है कि वो मरे नहीं, बल्कि वो कैदी रूहों के पास चले गए मनादी करने के लिए। उनकी भी फिक्र है। अगर वो खुदा नहीं है तो उन फिक्र कैसे? नबी होता तो फिक्र ना होती।
اس کو تو اپنی فکر ہوتی، لیکن یہ خود خدا ہے، اس لیے مرا نہیں بلکہ، اور پھر وہ کہے کہ اگر تو یہ خدا ہے، ہم جانتے ہیں، ہمارا تو بھروسہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہوا ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ مر بھی جائے گا لیکن زندہ رہے گا۔ وہ خود مر رہا ہے تو وہ ایسی باتیں کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، نبی نہیں کرے گا، انسان نہیں کرے گا، یہ خدا کے علاوہ، یہ ہوا کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرے گا۔ تو خود مر رہا ہے اور دوسروں کو کہہ رہا ہے اگر مجھ پر ایمان لائے تو تم مر بھی جائے گا تو پھر بھی زندہ ہے، اور جو زندہ ہے وہ کبھی ابد تک نہیں مریں گے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ خدا ہی ایسی باتیں کرتا ہے، اور یہ ہی ایسی باتیں کرتا ہے، انسان ایسی باتیں نہیں کرتے۔ جی۔ جی بہت شکریہ آپ کا آ، رحمت بھائی۔ جی کامران بھائی، آپ کو کچھ کہنا مزید؟ آ، جی سر جوزف بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کافی لمبی اسٹریم ہو گئی ہے، اور ہم نے بہت اچھے طور سے بہت ساری چیزوں کا ایڈریس کیا ہے، اور سننے والے جو ہیں اس کی ضرور خود سے تحقیق بھی کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس طریقے سے خدا کی سچائی کو جان سکیں گے۔ شکریہ۔ جی شراز بھائی، آپ آخر میں اگر کچھ کہنا چاہیں تو پلیز اپنا موقف دیں تو۔ جیسے بھائی میرے خیال سے کافی کچھ پاسٹر صاحبان نے، خدا کے خدام نے بیان کر دیا، تو خیر اب اس پر کیا بات کریں؟ اگر نیکسٹ اس کا پارٹ 2 کریں گے تو ضرور اسے اور زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کریں۔ اگر میں بھی مزید اور ٹائم لوں تو پھر جو ہے نا کافی اور ٹائم لگے گا، نہیں تو ریفرنس اور حوالہ جات تو اتنے ہیں کہ وہ تو ختم نہیں ہوتے، جتنی بھی بات کریں بات آگے چلتی جائے گی۔ لیکن صرف ایک حوالہ میں پڑھنا چاہوں گا، اگر میں نے غلط کوٹ کر دیا تھا رومیو کے خط میں سے، لیکن یہ حوالہ جو ہے نا، یہ اعمال کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، 28 میں، بس اپنی اور اس سارے غلہ کی خبرداری کرو جس کا رول القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی غلہ بانی کرو جس سے اس نے خاص اپنے خون سے مول لے لیا۔ یہاں پر جو جوزف بھائی بات ہو رہی ہے کہ خدا نے خاص اپنے خون سے مول لے لیا کلیسیا کو، تو خون جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کا بہا ہے۔ اگر کوئی اس آیت کو باپ پر کہتا ہے کہ وہ باپ پر ہے اور باپ کو خدا بولا جا رہا ہے، تو یہاں پر باپ کو نہیں، کیونکہ خدا روح ہے، باپ جو ہے وہ روح ہے، لیکن خون جو بہایا گیا اور جس نے موت پر فتح پائی وہ خدا یسوع مسیح ہے۔ تو جو تو بھائی مزید اگر اس کے تعلق سے آپ اس سے 4 باب کا بھی حوالہ کوٹ کیا ہے، رومیو کے خط میں بھی یسوع مسیح کا مطلب مصلوب ہونا اور عالم روا پر اترنا، پھر آسمان پر جانا اور قیدی روحوں کی ساری بات ہو رہی ہے، وہ کافی ڈیٹیل سے وہ بھی سارے حوالہ جات ہیں، ایویڈنس ہیں۔ تو مزید اگر اس بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کریں، اور نیکسٹ جب بات کریں گے اس پر تو ضرور ان حوالہ جات کو بھی ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ جی جوزف بھائی بات کریں آپ۔ جی بہت شکریہ شراز صاحب آپ کا بھی۔ تو ہم نے آج کی اس گفتگو میں بڑے واضح طور پر خدا عورت سے کیسے پیدا ہوا اس بات کے اوپر، اور یہ کہ خدا جو ہے وہ کھاتا تھا، پیتا تھا، نیند آتی تھی اس چیز کو، اور دوسرا اعتراض یہ کہ خدا کو جو ہے کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی، یہ چیزیں، اور پھر یہ کہ موت جو ہے وہ اگر خدا ہے تو پھر کس طرح سے مرا ہے۔ تو ان چیزوں کو کافی تفصیل سے ہم نے دیکھا اور بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر اعتراض اٹھانے والوں کے کچھ اور سوالات ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو دیکھیے اور خود اپنی تحقیق کیجیے، جیسے پاسٹر کامران جو تھے وہ بھی کہہ رہے تھے۔ تو اگر پھر بھی آپ کے کچھ سوالات ہوئے تو برائے مہربانی ضرور اس کو جو کامنٹ سیکشن ہے ویڈیو کا اس میں ضرور لکھیے گا، تاکہ ہم جو ہے ان سوالات کے اوپر، ان اعتراضات کے اوپر جو ہے مزید گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو آپ تینوں کا میں مشکور ہوں، کامران بھائی، شراز بھائی اور پاسٹر احمد صاحب، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے سامعین جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی۔ تو بہت شکریہ خواتین و حضرات، آپ کے لیے بھی آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ تو آپ کے ذہن میں جتنے سوالات وغیرہ آتے ہیں تو برائے مہربانی وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ تو خدا کے فضل سے جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں پھر ملتے ہیں۔